बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारतीय जंगी जुनून और भारतीय मीडिया। और इस जंगी जुनून में भारतीय मीडिया, मैं फ़ौज की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा भारतीय मीडिया की कि किस तरह सहाफ़ती आदाब जो हैं वो पामाल करते हुए हमारे पाकिस्तानियों को बुलाते हैं और उसके बाद उनकी वहाँ पे ना सिर्फ बेइज्जती भी होती है बल्कि कोशिश उनकी यही होती है कि किसी तरह मिलकर वो सारे हावी हो जाएं। और इन तमाम चीज़ों को हम देखते हुए हमारे वो जो हम कहेंगे कि मुजाहिद जो इस मैदान में कूदते हैं उनको आज हमने मदऊ किया है और मेरा भी अपना इत्तेफाक हुआ है, उस पर भी मैं बात करूँगा। अहमद हसन साहब हैं जिन्होंने घुस के मारा जनाब, और हामिदुल मशरकी साहब हैं, उन्होंने भी वहाँ पे जाके घुस के उनको मारा। मेरे साथ भी जो इत्तेफाक हुआ उसको भी मैं शेयर करूँगा। खुशामदीद कहते हैं जी अहमद हसन साहब आपको। अहमद की आवाज़ मुझे नहीं आई जी। हामिदुल मशरकी साहब आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ जी, थैंक यू। सलूट टू अहमद साहब आपको भी, हामिद मशरकी साहब आपको भी। और जो हम देख रहे हैं भारतीय मीडिया का जुनून, भारतीय फौज भाग रही है। हालिया दिनों में अभी आज और कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उनके भारतीय जर्नैलों ने कहा है कि जी हम जंग लड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उनकी एयरफोर्स रो रही है कि हमारे पास जहाज़ नहीं है, पाकिस्तान को एयर सुपीरियरिटी हासिल है, पाकिस्तान तकनीकी लिहाज से भी हमसे स्ट्रॉन्ग है। बंद करना है तो पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, जो कि पानी बंद करने की कैपेसिटी भी नहीं है उनके पास। अगर पानी बंद करेंगे उनके अपने डैम और बैराज टूट जाएंगे। ये मैं आपको हकीकतन बयान कर रहा हूँ। अहमद हसन साहब, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आप क्या समझते हैं जब ये अर्नाब गोस्वामी जो कि पाकिस्तान का अव्वलीन दुश्मन, वेनमस रॉ फंडेड चैनल जो है रिपब्लिक भारत का, जो कि अजीत डोवाल जो एक उनका इंस्टीट्यूट बना हुआ है और उसके पैसों पे वो चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है अहमद भाई। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, ये जो इनका अर्नाब गोस्वामी का आपने नाम लिया और इससे रिलेटेड जितनी भी ऑडियंस है, ये इंडिया के बड़े एंकर्स में से एक है और इसकी जितनी भी ऑडियंस है ये वो ऑडियंस है जो पिछले तकरीबन जो पिछले एक डेकेड से ये उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। उस ऑडियंस को नरेंद्र मोदी, वो बेसिकली नरेंद्र मोदी की ऑडियंस है, वो मोहन भगवत की ऑडियंस है, वो आरएसएस के भक्त जिनको कहते हैं, हिंदुत्व जी बिल्कुल, तहूनी दहशतगर्दों की जो इंटेलेक्चुअल, आइडियोलॉजिकल और फिजिकल दहशतगर्द है उनकी वो ऑडियंस है जिसको इसने झूठ पे पाला है। अब इनके पास कोई नजरिया, कोई बयानिया तो है नहीं। अब उस शो में बैठ के अगर कोई इनको इनकी 1000 साल पुरानी तारीख याद कराए, इनको इनकी हकीकत याद कराए, इनका मुंह तोड़े, तो वो डायरेक्टली थ्रेटन करता है नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, इनके पूरे बयानिए को। और इसी वजह से आपने देखा कि वो एक शो के छोटे छोटे 3 या 4 क्लिप्स वायरल हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसने डायरेक्टिव इशू किया है बाकायदा तौर पर, ये RTE उर्दू की रिपोर्ट है, उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया है बाकायदा मेरा नाम लेकर कि बिकॉज इस तरह के लोग आके हमारा नैरेटिव तबाह करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान से आपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर्स को नहीं बुलाना, आपने पाकिस्तान की ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को बुलाना है। जी, ये बाकायदा रिपोर्ट इन्होंने इशू। जो आपका प्रोग्राम हुआ था उससे पहले उर्दू में मेरे साथ प्रोग्राम हो रहा था उनका, सेम डे की बात है ये, क्योंकि ऊपर तले उनके साथ जो हुआ, जो मैंने किया, जो आपने किया, जो हमारे एक और दोस्त हैं राजा फैसल उन्होंने किया, उसके बाद से डायरेक्टिव इशू किया गया। ये रिपोर्ट आ रही है कि ये डायरेक्टिव इशू किया गया कि अपोजिशन के लोगों को लेना है। बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे वाले सेगमेंट के अंदर एक PTI का अपोजिशन का बंदा बैठा हुआ था जो कि उनकी बातों को सपोर्ट कर रहा था। बड़े अफसोस की बात है, वो पाकिस्तानी कैसा है सियासत में कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से जिस तरह की लग़्व, बल्कि मैं कहूँगा बदतमीज़ी और घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस पर उसने कहा कि जी उनकी बात के ऊपर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। उसने यहाँ तक कहा, बजाय उसको डिफेंड करने के लिए कि बीइंग अ पाकिस्तानी तुम्हारा काम बनता है कि तुम पाकिस्तान के 2 कौमी नज़रिए की बात हो रही है उसको डिफेंड करते। उस जाहिल आदमी ने, उस बंदे ने, अगर उस क्लिप में आप देखें तो वो बैठा हुआ है, वो एक बुद्धुओं की तरह मुंह निकाल के अपना बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियत की बात हो रही है। 2 कौमी नज़रिया क्या है? 2 कौमी नज़रिया हमारी पहचान है जिसको आर्मी चीफ ने डिस्कस किया था, जिसके ऊपर उनको तकलीफ हुई कि हिंदुओं के साथ आपने हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन कर दी, और यही वो बात थी जो आर्मी चीफ ने की थी ओवरसीज पाकिस्तानी के। उसमें हामिदुल मशरकी साहब, आप तो वहां पे मौजूद थे, उसको एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। और वो जो हमारा अपोजिशन का बंदा था, वो मैं उसका नाम भूल गया हूं, आपको नजर आ जाएगा अगर वीडियो चली तो, वो खामोश बैठा रहा, बल्कि उसने सेकंड किया कि आर्मी चीफ की इस 2 कौमी नजरिए वाली बात को मैं सेकंड नहीं करूंगा। इंतहाई अफसोसनाक बात है।
اگر پاکستان تحریک انصاف پاکستانی جماعت ہے تو اس کے ہر بندے کو کم از کم پاکستان اور دو قومی نظریے کے ڈیفینڈ کرنے کے تو بات ہونی چاہیے نا. حامد المشرقی صاحب دیکھیے عاصم، بات یہ ہے کہ جہاں دشمن سے مقابلے کی بات آئے، جہاں پر بات آئے پاکستان کے وجود کے حوالے سے، جہاں پر بات آئے پاکستانیت کی، جہاں بات آئے دو قومی نظریے کی، جہاں بات آئے پاکستان کی بنیادی اساس کا مذاق اڑانے کی، وہاں پر کوئی بھی حالت، کسی بھی تفریق نہیں ہونی حالت چاہیے. میں آپ نے صرف اور صرف پاکستانی بن کر پاکستان کا دفاع کرنا ہوتا ہے. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم کوئی بھی ہو، ہمارا آرمی چیف کوئی بھی ہو، وہ ہمارا پرائیڈ ہوتا ہے. ایسے ہی They ہے. are the nation's pride. ایسے ہی سمپل ہے. سی بات ہے. اس لیے ہمیں ان کا دفاع کرنا نہ صرف ہمارا قومی فریضہ ہے بلکہ ہمارا یہ دینی فریضہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو آرمی چیف صاحب نے تقریر کی جس کے بعد یہ سارا بھونچال آیا، میں خود اس کا ماسٹر آف سیریمنی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنا، میں کہتا ہوں، ایکسپریشن دیا، میسج دیا پوری قوم کو، ایک اس انداز میں دو قومی نظریے کی جو بنیادی حقیقت ہے اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا، بنگلہ دیش کی مثال دی، سارا کچھ دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے، نہیں احسن کی بات بہت اچھی ہے. وہ آر ایس ایس کا ایک نیریٹو لے کے چلتے ہیں. آپ جب بھی اس کو چیلنج کریں گے وہ اس کو آر ایس ایس کے نیریٹو اور ہندوتوا کا جو ایک فنومینا ہے اس کو چیلنج تھریٹ سمجھتے ہیں. اور وہی آپ تینوں نے، ہم تینوں نے وہی کام کیا ہم نے جب بات کی، جس پہ ان کو آگ لگی. دیکھیں میں تو پچھلے لٹرلی 10 سال سے اس ارناب کے اور ان ساروں کے میڈیا کو ہینڈل کر رہا ہوں، اور ان کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب سے مودی اور گوڈی میڈیا آیا ہے، اس کے بعد انہوں نے خود اپنا جو بنیادی جو سیکولر انڈیا کا جو ایک چہرہ تھا، جو چاہے نام کا ہی تھا، اس کو بھی انہوں نے مسخ کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا. جنہوں نے گوڈسے کو ہیرو بنا لیا ہے، اور جنہوں نے گاندھی کا قاتل ان کا ہیرو بن چکا ہے، باپو کو قتل کیا، اس کے قاتل کو انہوں نے ہیرو بنا لیا ہے. اس کے بعد ان کے پاس خود اپنی ہوئی جو شناخت ہے وہی بڑی مشکل ہو گئی ہے. آپ جنرل بخشی کی تقریر کو سنیں جس میں اس نے گاندھی واد کو گالیاں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا ستیہ ناش ہو جانا چاہیے. ہاں جی، وہ 1965 کی جنگ میں مار کھانے کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے. بالکل. اور عاصم صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا، جو ان کا میڈیا یہ جو نیریٹو چلاتا ہے، ان کا میڈیا جو کوشش کرتا ہے کہ جی عوام کو فالس نیوز کے ذریعے بیوقوف بنایا جائے، اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو نیریٹو ہے، چاہے وہ 50 سیکنڈ ملے، 1 منٹ ملے، 2 منٹ ملے، اس میں کھل کے بلا خوف بیان کریں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کے آڈینس کو بھی پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے ملک میں بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح فالس فلیگ میڈیا کی جنگ آپ کے خلاف کھیل رہا ہے. یہ جو 5th جنریشن وار ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے آپ ہوگے، احمد حسن ہوگے، راجہ فیصل ہوگے، میری کوشش ہوتی ہے، ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ یار وہاں کو ایکسپوز کیا جائے. کوئی بھی جو خاص انڈین سرٹن نیریٹو کو لے کے چلنے والے چینلز ہیں، ہم تو سچائی بیان کرتے ہیں حامد صاحب، ہم سچائی بیان کرتے ہیں. احمد حسن نے بھی سچائی بیان کی. جب سچ بولا، ان کو آئینہ دکھایا تو ان کو برا مانا انہوں نے، اور اس کے اوپر ان کو مطلب احمد حسن صاحب بات وہی آتی ہے کہ سچ بولو، ان کو آئینہ دکھاؤ، ان کو ہسٹری کھول کے دکھاؤ، تو ایکسپوز ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں نے یہی آپ سے کہا کہ ان کا کیونکہ بیانیہ جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے، ان کا جو کہ سارا سوشل آرڈر ہے وہ جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے، جیسے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، لیکن ان کے ڈی این اے میں جھوٹ شامل ہے. آپ صرف انٹرنیشنل جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں ریسرچ ہوتی ہے، وہ ریسرچر جو ریسرچ کا گائیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہے، کہتا ہے یار انڈین ریفرنس نہیں لے کے آنا ریسرچ کے لیے، کیونکہ جھوٹ ہے سارا، کیونکہ جھوٹ ہوتا ہے. ایوری تھنگ از فالس، ایوری تھنگ از فلاڈ، ایوری تھنگ از اے لائی. اپنی ان کی حیثیت نہیں ہے. آئیڈینٹی کرائسس ان کو اتنا شدید ہے کہ یہ سوچ نہیں سکتے، کمپلیکس بہت زیادہ ہے. ان کو سمجھ اس بات کا، ان کو ادراک نہیں ہے کہ انہوں نے سوچنا کس زبان میں. جن مسلمانوں کو صبح سے شام تک ان پہ زہر اگلتے رہتے ہیں، یہ سوچتے بھی ان مسلمانوں کی زبان میں نہیں. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو ان کا مودی، نریندر مودی ہے، جس آئیڈیالوجی کو لے کر چل رہا ہے، وہ ان کا گورباچوف ثابت ہوگا. کیونکہ ناگالینڈ، میزورام، ہر جگہ، کل میں نے ان کو جب جوتے مارے اور میں نے جب ان سے لاسٹ اس میں پروگرام میں بولا کہ میزورام میں تمہاری فوج نہیں جا سکتی، ناگالینڈ میں تمہاری فوج نہیں جا سکتی، تم لوگ انٹر نہیں ہو سکتے، تم اس کی فکر کرو، چکن نیک اڑنے والا ہے، تو اس پہ ان کو بہت آگ لگی تھی، بہت آگ لگی تھی ان کو. بالکل یہ حقیقت ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی احسن بتائیے. جی میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب بات جو ہے
یہ 3-4 دن سے ہم سیلیبریٹ سارا یہ میڈیا سے ریلیٹڈ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب بات اس سے آگے نکل گئی ہے، اب بات پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے بھی آگے نکل گئی ہے، اب بات انفارمیشن وارفیئر کے ایک نئے ڈائنامک کے اوپر چلی گئی. ہم نے ان کو ذلیل تو کیا، ان کا چہرہ بھی دکھایا، ان کو ذلیل کرتے رہیں گے، پاکستان کے اندر ہم کر رہے ہیں، لیکن اب سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سیریس اور انٹینس مزید ہو چکی ہے. کین یو بلیو اٹ احسن، آپ کا کلپ، حامد المشرقی صاحب کا کلپ، راجہ فیصل کا کلپ، میرا کلپ ود ان انڈیا جو ہے، جو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ملینز میں جا چکا ہے، بجائے اس کے باوجود کہ بےعزت ہوئے ہیں وہ، اس کے باوجود کہ وہ بےعزت ہوئے ہیں. مجھے ایک جگہ سے کلپ آیا، مجھے ایک جگہ سے وہ لنک آیا تھا، اس پہ تقریباً یہ جو ارناب والا شو ہے اس پہ 45 ملین ویوز ہو چکے تھے. سر میرے 7.8 پہ جا چکے ہیں، مشرقی صاحب کے 1.4 ملین پہ جا چکے ہیں. بالکل. جب بات یہی ہے کہ اس وقت اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اپنی عوام ڈول پڑی ہے. آپ اگر اس کے نیچے جا کے سکرول کریں، جس طرح ان کی عوام کی طرف سے، ان کے ہندوؤں کی طرف سے، انڈینز کی طرف سے جو کمنٹس آ رہے ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں تو ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. وہی والی بات کہ ان کو باقاعدہ ڈائریکٹیو ایشو کروایا گیا کہ ان لوگوں کو نہیں لینا ٹی وی پہ دوبارہ. بالکل احسن ایک بات بتائیے گا، جب ہم اب بات کر رہے ہوتے، جیسے آپ ہمارے گیسٹ ہیں، باقی جو بھی ہم کبھی کبھی انڈیا سے بھی گیسٹ لیتے رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کا مائک بند کیا ہو. یہ کیا حرکت ہے؟ 6-7 اکٹھے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، بولنا شروع، اور غلط انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ میجر طور ایک فضول قسم کا انسان، پتہ نہیں اس کو اکیڈمی میں کیسے لے لیا. یہ تو سٹینڈرڈ ہے انڈین آرمی اکیڈمی کا کہ اس کو لیا جس کو یہ نہیں پتا کہ کرنل شیر خان کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں اس کو اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا ہے، اس کو نشان حیدر ملا ہے. ان کے بریگیڈیئر جو بریگیڈ کمانڈر تھا کارگل کا، اس نے وہ کہتے ہیں نا کہ کمینڈمنٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ ساتھ بھیجا تھا ان کی میت کے ساتھ. تو وہ بکواس کرتا ہے کہ ہم نے دفن کیا ہوا، آ کے لے جاؤ. ہاں بالکل، اس کا زیرو نالج ہے. اب مطلب اس کی نالج کیا ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں. احسن صاحب، جو وہ گیسٹ بلاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جنرل بخشی جیسا گیسٹ جو ہے آپ کو کیا انفارمیشن دے گا، جو کہ خود کارگل میں رو رہا تھا؟ اسے صرف ان کے گیسٹ کا، یہ صرف جو ٹی وی کے اوپر لوگ آتے ہیں صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. وہ پوری کی پوری، میں نے جیسے آپ کو بتایا، 1000 سال تک جس قوم نے غلامی کی ہو، ایک مٹھی بھر مسلمانوں کی، ان کے پاس بچتا کیا ہے انٹلیکچولی، ان کے پاس بچتا کیا ہے سوشلی؟ صرف جھوٹ، فساد. حقیقت آپ ان کی دیکھیں کہ جو سارا ان کا نیریٹو ہے وہ ون انڈیا، انڈین یونین، اکھنڈ بھارت، ان چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے. لیکن تاریخی طور پہ پچھلے 2000 سال میں کبھی بھی ہندو جو برہمنائزڈ ایلیٹ ہے وہ انڈیا کو اکٹھا جوڑ کے نہیں رکھ سکی. It always took a Muslim ruler to unite India، ورنہ تو یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، راجے آپس میں لڑتے رہتے تھے. سو اب ان کا یہ جو بیانیہ، انہوں نے ایک فیک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، فیک ہسٹری بنانے کی کوشش کی، فیک لینگویج بنانے کی کوشش کی. ہر چیز تو ان کی فیک ہے. تو پھر آپ ان کو کیا ان سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ ابھی کل آئی واز ان اے ٹاک شو، اس میں وہ کہتا کہ آپ جو بابر اور ہمایوں ہیں وہ بھی تو کنورٹ ہوئے تھے. میں کہہ رہا تمہارا دماغ، وہ بھی انڈین ہی تھے، ہندو ہی تھے، کنورٹ ہوئے تھے. میں کہہ رہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مطلب کس طرح کا تم لوگ سوچتے ہو؟ کچھ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو یار. صحیح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب جیسے بابری مسجد کو انہوں نے توڑا زبردستی، اس کے اوپر مندر بنایا، اسی طرح وہ بابر کو بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ہندو ہو گیا تھا، کنورٹ ہو گیا تھا. میں عاصم صاحب آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاتا ہوں کہ 1946 میں نا جب تقسیم ہند کی بات ہو رہی نا، تو علامہ مشرقی نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہندو جو ہے وہ نہ تو حکمرانی کرنا جانتا ہے، نہ اس کی کیپیبلٹی ہے. تم نے جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں سے حکومت چھین کر انگریز کو کہا اپنی حکومت قائم کی. اب تم جا رہے ہو تو حکمرانی جو ہے وہ واپس مسلمانوں کو دے دو اگر تمہیں بر صغیر کا مستقبل بغیر جنگ و جدل کے عزیز ہے. لیکن چونکہ انگریز نہیں چاہتا تھا، اور انگریز نے یہ وہ جو ایک تھا نا کہ چونکہ مسلمان نے ہمیشہ حکمرانی کی ہے، مسلمان کو ہی حکمرانی کرنی آتی ہے. ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے وہ قتل و غارت پر مبنی ہے، وہ انتقام پر مبنی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کی جو مسلم نفرت ہے وہ ہمیں یہ پچھلے 80 سال میں، 70 سال میں وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اور اس کی پیک جو ہے وہ یہ اس مودی، بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت میں نظر آ رہی ہے. میں تو بی جے پی کی حکومت نہیں گنتا، میں آر ایس ایس کی حکومت گنتا ہوں. حامد صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں وقفہ لیتا ہوں، میرے بہت اہم سوال ہیں اس کے بعد میں کروں گا جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں گے. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے. احمد حسن صاحب یہ بتائیے گا، بھارتی فوجی، بھارت کی فوج
جنگ سے بھاگ رہی ہے, میڈیا جنگ کروانا چاہتا ہے, کیونکہ ہم جن پروگراموں میں گئے ہیں وہ تو لگتا یہی ہے کہ ابھی وہ گھسیں گے اور وہ آ کے لاہور جم خانہ میں چائے پئیں گے جیسے 1965 کا ان کا خیال تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو یہ نیریٹو ہے یہ ان کی فوج کو بھی مروائے گا؟ میں نے کہا گورباچوف ثابت ہوگا مودی. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, there is absolutely no doubt کہ ان کا جو وار ہسٹیریا بلڈ ہو چکا ہے, اب وہ ایک ایسا ویپن بن چکا ہے مودی کے لیے جو کہ انہی کے اوپر استعمال ہوگا. ایسا ہی ہے, یہ اتنا زیادہ اوور کمٹ کر چکے ہیں کہ اگر اب یہاں سے میں پریکٹیکلی آپ کو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن بتا رہا ہوں کہ اتنا اوور کمٹ کر چکے ہیں یہ کہ یہاں سے اگر پیچھے ہٹے تو انڈین جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ ان کو کھا جائیں گے, وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. اوور کمٹمنٹ ہو چکی ہے. لیکن انہوں نے, آپ اس کو صرف یہ پہلگام والے واقعے کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں, یہ پچھلے 10 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. پچھلے 3 سال میں صرف انڈیا نے $100 بلین پلس کا اسلحہ لیا ہے. اتنا اسلحہ لیا ہے جو جنگ عظیم دوم دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی جو یورپ میں لڑی گئی. پورے یورپ کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا, اتنا اسلحہ یورپ کے پاس نہیں تھا جتنا کنونشنل جنگ کا اسلحہ نریندر مودی اور اس کی پارٹی نے خریدا ہے. اور پھر جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, ایکسرسائزز ہوئی ہیں, تو دیر از ایبسولیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے پہلگام جو ہے وہ جو اٹیک, جو ڈرامہ, جو فالس فلیگ آپریشن تھا وہ انہوں نے خود کروایا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ان کا عزائم ہے, جو ان کا مقصد ہے, وہ انہوں نے. لیکن دیر از اے لانگ ہسٹری آف فالس فلیگ آپریشنز. اگر آپ بات کریں احسن صاحب تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں, حضرت بل درگاہ کا جو آپریشن تھا, مودی ڈاکٹرین کی تو میں بات نہیں کروں گا, جیت دوال ڈاکٹرین جو ہے وہ شروع سے چل رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا حضرت بل سے یہ فالس فلیگ آپریشن سٹارٹ ہوئے تھے. اور اس کے بعد آپ اڑی کی بات کر لیں, آپ پٹھان کوٹ کی بات کریں, آپ ممبئی اٹیک کی بات کریں. ممبئی اٹیک میں ایک شاہ جہان نامی بندہ ہے جو ان کا ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ ہے, اس نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا عدالت کے اندر, اور اس کو یہ چیلنج کرتے رہ گئے. اور ہم اگر بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, وہ صرف یہ تھا کہ ایکسرسائز اور پاورز کو بڑھانے کے لیے آرمی کی یہ فالس فلیگ کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم بات کریں جو ابھی پلوامہ والی بات آئی, پھر اس کے بعد اب یہ پلگام, تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے. جی, بھارت دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے 2 پلرز ہیں کہ جن کے اوپر وہ قائم ہے. ایک ہے ٹرانس نیشنل ٹیررزم اور دوسرا ہے فالس فلیگ آپریشنز. اور وہ دونوں کے اندر ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن جو بھی کراتے ہیں اتنے بھونڈے انداز میں کراتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں کہ وہ سامنے آ جاتا ہے. اور جس طریقے سے پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کرتے ہیں, چاہے کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ, پاکستان, نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش, ہر جگہ کے اوپر وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. سو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن اور دہشت گردی ان کی فارن پالیسی اور ان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کا کارنر سٹون ہے. جی بالکل. لیکن یہ جو پہلگام والا واقعہ ہے اس پہ جو بات آبزرو کرنے کی ہے, یا جو بات پاکستانیوں کے لیے ریلیونٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کروانے کی وجہ کیا تھی. کیونکہ آپ کو وائس پریزیڈنٹ, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کلنٹن کا دورہ, اس وقت بھی ایک دفعہ انہوں نے یہی ڈرامہ کیا تھا, اور ابھی جو وائس پریزیڈنٹ آیا امریکہ کا وہ. جی, تو اس کا مقصد اس دفعہ والا جو فالس فلیگ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑا مس ایڈونچر پلان کر رہے ہیں. ایک بڑا اٹیک پاکستان کے اوپر کرنے کی ان کی پلاننگ ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو میرے نزدیک یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا. نہیں, دوسرا بہار کا الیکشن بھی آپ کو پتا, جب بھی الیکشن ہوتا ہے, ان کے ایک شاعر نے جو انڈیا کا خود ہے, اس نے کہا تھا بارڈر پہ بڑا تناؤ ہے, دیکھو کہیں چناؤ تو نہیں. آپ کو یاد ہے وہ بڑا اچھی ہے, کچھ بارڈر پہ دباؤ ہے, دیکھو کہیں چناؤ ہے. تو یہ بہار کا الیکشن بھی سامنے آ رہا ہے. انڈیا کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو 5 سال پورے کے پورے ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ الیکشن کی وجہ, آپ اس کو جتنا بلڈ اپ انہوں نے کیا ہے, میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی وجہ واضح نظر آ رہی ہے کہ اس دفعہ دے آر پلاننگ اے مسچیف, اے بگ مسچیف, اور ہماری فوج اس کے لیے باقاعدہ طور پر تیار ہے. یہاں پہ جو ٹیمپرامنٹ میں آبزرو کر رہا ہوں یا جو اینالائز میں کر رہا ہوں چیزوں کو, ہم یہ لوگ یا جو ان کی سگنلنگ ہے جیو پولیٹیکل, وہ دے آر پلاننگ اے مسچیف. ڈو یو تھنک کہ ان کی آرمی, ان کی ایئر فورس اس چیز کے اوپر ایگریڈ ہے کہ وہ کریں گے کوئی مس ایڈونچر اتنا بڑا؟ کیونکہ جو بظاہر حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک خوفزدہ کائر آرمی ہے جس کے پاس نہ نظریہ ہے, نہ سوچ ہے, نہ جن کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے, لیکن وہ ان کے پاس آپشن, جیسا آپ نے خود بھی بتایا نا کہ میڈیا اتنا زیادہ ہائپر وینٹیلیٹ کر چکا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے.
میں بلکہ آپ لوگوں کو ان کے میڈیا کی ایک اور حالت دکھاتا ہوں, ایک اور حرکت دکھاتا ہوں. مظفر آباد میں بھی حالیہ دنوں میں پی ایف یو جے کا ایک مظاہرہ ہوا تھا, صحافیوں کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا, تو مظفر آباد میں ہمارے سارے اسلام آباد سے بھی صحافی گئے تھے. کل ان کے میڈیا نے اپنی رپورٹ چلائی ہے, بلکہ میں کہوں گا صاحب ایک دیکھیں ایک لیول آف مس انفارمیشن کی بات کی جاتی ہے نا, یہ حالات ہیں بھارتی میڈیا کے. ہمارے اسلام آباد کے صحافی دوست کھڑے ہوئے, ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, ہمیں شکلیں نظر آ رہی ہیں, اور لگائی گئی ہے کہ جی کشمیر کے اندر بھی جناب صاحب نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. دیکھیں احسن صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے ان کا. یہ وہی بات ہوئی نا کہ مک بائسن نے F-16 مار گرایا. ایسے جھوٹ پہ جھوٹ ہے, جھوٹ پہ جھوٹ. ان کے پاس اور کوئی بیانیہ نہیں ہے, ان کے پاس اور کوئی نیریٹو نہیں ہے, ان کے پاس اور کوئی سوچ نہیں ہے, صرف جھوٹ ہے اور مس انفارمیشن ہے. اور یہی ہے, وہ بیسیکلی یہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں اپنی آڈینس کے لیے. اپنی جو آڈینس ہے, ظاہر ہے اس میں کمرشل گینز بھی ہوتے ہیں, اس میں ویوز کی گیم, ٹی آر پی بھی ہوتی ہے, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ اپنی آڈینس کو اس فساد اور اس جھوٹ میں رکھنا چاہتے ہیں, اور ٹیکنیکلی ہمارا اس میں فائدہ ہی ہو رہا ہے. ہاں ایسے ہی ہے, کیونکہ ریالٹی سے یہ لوگ دور ہیں, یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ پاکستان ان کی اپنی جو انڈین ایمبیسڈر سے ہماری ملاقات تھی, تو انہوں نے جب ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جی آپ کو اتنی وار مانگرنگ کیوں ہے اور پاکستان کے اوپر آپ لوگ اتنے زیادہ ناسٹیلجک کیوں ہو جاتے ہیں, تو ہم نے کہا جب بھی الیکشن ہو یا آپ کے ملک میں کچھ بھی ہو تو پاکستان کھیلا جاتا ہے. تو اس نے کہا جی آپ غلط میڈیا دیکھ رہے ہیں, یہ ساؤتھ کا میڈیا جو ہے یہ ہمارا ریئل میڈیا ہی نہیں ہے. انہوں نے چند ٹی وی چینلز کے نام لیے, ان کو کنڈیم کیا, ان چینلز کو انہوں نے خود گیتا صاحبہ نے کنڈیم کیا. بات یہی ہے کہ اس وقت حکومت میں کون ہے, اقتدار میں کون ہے. آپ اگر انڈیا کو دیکھیں تو یہ پوری دنیا کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ ایک فیشسٹ, ایک نازی آئیڈیالوجی, ایک ٹیررسٹ آئیڈیالوجی, بچر آف گجرات کے ہاتھ میں اس وقت انڈیا کے نیوکلیئر بامز ہیں اور انڈیا کی فوج ہے. تو یہ پوری دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو تیاری کر رہے ہیں جنگ کی, جو پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں, تو جتنے بھی ان کے پیچھے سپورٹرز ہیں, ایبیٹرز ہیں, میں ڈائریکٹلی نام لوں گا اسرائیل کا, یہ بات ان کو بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جانی چاہیے. فلسطین غزہ نہیں ہے, پاکستان فلسطین اور غزہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا پلان پاکستان کو تباہ کرنے کا, پاکستان کو برباد کرنے کا, پاکستان کو ختم کرنے کا. اور ایک بات بہت واضح طریقے سے ان سب کو پتا ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کو اگر یہ ختم کریں گے تو پاکستان کو پھر ایسی دنیا نہیں چاہیے کہ جس میں پاکستان نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات بہت کلیئرلی ان کو پتا ہو جانی چاہیے. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ یہ اس وقت پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں کہ انڈین میڈیا کے فلاں ملک بھی ہمارے ساتھ ہے, فلاں ملک بھی ہمارے ساتھ ہے اور فلاں ملک بھی ہمارے ساتھ ہے, یہاں پہ ان کے دماغ سے یہ خناس بھی نکالنا بہت ضروری ہے کہ یہ جس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس جنگ کے بارے میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا ہمیں, غزوہ ہند. جی, اور غزوہ ہند کے بارے میں بتا دیا تھا اور بشارت دی گئی. آج کل کے دور کے لیے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کے مسلمانوں کو, ہماری فوج کو کلیرٹی دے دی تھی کہ پریشان نہیں ہونا, یہ رسول خدا کا حکم ہے کہ یہ جو فوج یہاں سے نکلے گی وہ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کے لائے گی, اور جب پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گی. اور یہ وہی خراسان کے ریات السود, خراسان کے گہرے سبز رنگ کے جھنڈوں والے لشکر, یہی پاک فوج ہے, اور یہ جائیں گے اور یہ لے کے آئیں گے. اور یہ میں کلیرٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں نہیں ہے ان کے ساتھ, فلاں نہیں ہے ان کے ساتھ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جنگ میں مفہوم ہے کہ اس جنگ میں شہید ہونے والے افضل الشہداء ہیں. تو یہ جب جنگ شروع کریں گے, ایک آفیشل کال کی دیر ہے کہ یہ وہ غزوہ ہند ہے جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, جس میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. تو پوری دنیا سے مسلمان, پوری دنیا کے مسلمان ممالک اس جنگ میں شامل ہوں گے. یہ سوچ نہیں سکتے انہوں نے کس امت کو للکارا ہے. جی عامد المشرقی صاحب, ہم ان کے میڈیا کا جو جنون دیکھ رہے ہیں اور ان کی فوج کی دوڑیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہی ہے, پیچھے ہٹ رہی ہے, پریس کانفرنس سے اٹھ کے ان کے اپنا میڈیا ان کو شیم کر رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے مرال ان کی فوج کا؟ ہم نے دیکھا تھا, ابھی نندن کو دیکھا تھا. بالکل, دیکھیں احمد حسن نے جیسے انہوں نے کہا بالکل 100% درست بات ہے کہ خود
انڈین میڈیا نے انڈین پبلک کے ذریعے اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ آج مودی کے لیے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے، اور دوسری طرف اس کے لیے حملہ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، ان کے اپنے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، جو ان کے اپنے جو ڈیفنس اینالسٹ ہے، فارمر کور کمانڈرز بھی ان کے بول پڑے ہیں، بالکل ان کے مطابق یہ ایک خودکش حملہ یا اس یہ خودکش ایسکیلیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ پاکستان نے تو 2019 میں بھی واضح طور پر نہ صرف ابھی نندن کو گرایا، ایک اور طیارہ گرایا، بلکہ ایک طیارہ MI-17 انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر خود مار دیا تھا بوکھلاٹ میں۔ بالکل، اور پھر ان کا جو آرمی چیف جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب انہوں نے اپنا ٹارگٹ 200 میٹر چینج کر کے ٹارگٹ چینج کیا تھا۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، اور وہ ایک ایسا میسج دے دیا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، ایمونیشن ڈیپو تھا، چار سپاٹ تھے جن کے ان کا ہم نے جو ان کے ٹارگٹس لاک کیے اور اس کے بعد ان کو ایک میسج دے دیا۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ بے شک بالکل جو غزوہ ہند کی بشارت ہے اس کے اوپر تو مطلب تمام امت متفق ہے، تمام پاکستانی اس کے انتظار میں ہے، تمام پاکستان کی پوری فوج میں کہتا ہوں کہ اس کے انتظار میں ہے۔ تو اس لیے وہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ جو بار بار ہندی میں لفظ بولتے ہیں نا، تولنا اور کمپیریزن، میں ان کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ جذبے اور اس پاکستان اور یا علی مدد اور اللہ اکبر کے نعرہ لگانے والوں کے ساتھ بھی تم کوئی کمپیریزن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، تو جس قوم کا یہ موٹو ہوگا اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے، جس سے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ان کو جذبہ شہادت کا نام لو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، ایک باپ کے ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 3 بیٹے شہید ہو گئے اور اس کے 7 بیٹے تھے، اور اس نے چیف صاحب سے کہا کہ میں اپنے 7 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ میں وقفہ لیتا ہوں حامد صاحب، آپ کہاں سے شکست دیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ٹکرائے گا تو وہ اپنے لیے اپنی ہی تباہی لائے گا، اور بے شک انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی احادیث جو ہیں وہ بالکل سچ ثابت ہوں گی، ان میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں۔ حسن آپ کا بہت بہت شکریہ، احمد حسن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مشرقی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، احمد حسن کو ہم شکریہ ادا کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا، اور ونس اگین ہیڈس آف فار یو، سلوٹ کرتے ہیں آپ کو جناب، آپ نے جس طرح پاکستان کا دفاع کیا اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی، ان کے چینلز میں گھس کے ان کو مارا۔ میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، another spokes person from پاکستان in انڈیا، کیونکہ بہت سارے چینلز پہ یہ بھی جاتے ہیں، ڈیلی روٹین میں جاتے ہیں۔ قمر صاحب بھارتی آداب صحافت کے سارے بھول کے جس طرح کی حرکتیں کرنے پہ اتر آیا ہے، اور جنگی جنون میں مبتلا ان کا میڈیا، کیسے دیکھتے ہیں کہ فوج ان کی دوڑ لگا رہی ہے اور ان کا میڈیا ان کو جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے، اور جو ایکسپیرینس ہے آداب بھولنے والا، آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک مشکل سی چیز بن گئی ہے انڈیا کے لیے کہ باتیں تو انہوں نے بڑی کر لی ہیں، تنقید برداشت نہیں ہوتی، سچ سننا برداشت نہیں کرتے، مائک بند کر دیتے ہیں بھائی۔ جی، تو انڈیا کے اندر یہ ہے کہ باتیں تو انہوں نے بہت کر لی ہیں، لیکن اب کریں تو کریں کیا؟ تو اب اگر یہاں سے بیک آؤٹ کرتے ہیں تو تب بھی دنیا پوچھے گی، اب اگر ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کی پالیسی ہے کوئڈ پرو کو پلس، 1 ماریں گے تو 3 ماریں گے، اور اینڈ انہوں نے 2019 میں دیکھ لیا ہے۔ اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کیا جنگ انہوں نے لڑنی ہے صرف میڈیا پہ لڑنی ہے، یا کہ ڈو دے ہیو اے پلان؟ ابھی تو وہ دنیا کے سامنے میں سمجھتا ہوں نیریٹو بکا نہیں عاصم رضا صاحب اس دفعہ ان کا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نان سیریس بیان دے دیا جس کو وہ انڈینز بڑے پریشان ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 1500 سال پرانا جھگڑا کہہ دیا اس کو۔ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ نان سیریس انٹرنیشنل میڈیا لفٹ نہیں کروا رہا، انٹرنیشنل میڈیا وہ نیریٹو بائی نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں گے کہ انڈین میڈیا کے اوپر سارا ٹائم لڑائی یہ چل رہی ہے کہ کیوں انٹرنیشنل میڈیا ہماری جو بات ہے وہ نہیں سن رہا، کیوں جو ہے ان کو ویسے نہیں کہتا دہشت گردوں کو دہشت گرد کہیں، ان کو ملیٹنٹ کیوں کہتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہے۔ جب امریکہ میں دنیا میں کہیں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم انہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ایک مشکل میں ہے اس وقت، اور نہ راجناتھ سنگھ صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ہوم منسٹر صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، خود خاموش بیٹھے ہیں۔ میڈیا کو اس وقت انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے، سارا میڈیا آپ کو پتہ ہے آلریڈی ان کا وہ ایک فرنٹ لائن ان کا سولجر ہے اس وقت، وہ میڈیا تو جوتے جو ان کو پڑے ہیں احمد حسن سے، میرے سے، حامد المشرقی سے،
راجہ فیصل سے، اس کے بعد تو ایک پورا نوٹ نکل کے آیا ہے ان کے وزیر اعظم ہاؤس سے کہ وہ میڈیا پاکستان سے صرف اپوزیشن کے لوگوں کو لے گا. اچھا، یہ تو مجھے آپ نے خبر بتائی ہے، دس از انٹرسٹنگ کہ وہ آپ جو ہے، ظاہری بات ہے آپ کرتے تو پھر بری ہے نا، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک ایسے گزارا کریں گے؟ سر ان کی ریٹنگ 7.8 ملین 43 ملین پہ گئے ہوئے وہ کلپ سارے، آپ کو پتا ہے انہی کے چینلز کے اوپر. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس وقت مشکل میں ہے کہ میڈیا بھی پریشان ہے کہ آج 4 دن ہو گئے ہیں، کچھ یہ کرتے نہیں ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں بولتے رہو، اب کیا بولیں، کتنی کو کوریج کریں. سو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. ہاؤز یور ایکسپیرینس؟ قمر آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ آپ جب جاتے ہیں، جب آپ کے ساتھ یہ جو وار مانگرنگ والے لوگ، جس میں جنرل بخشی ہے، جس میں ان کا میجر سمر تور ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، جو کارٹون میگزین کے جو کریکٹرز ہیں. میں تو عاصم رضا صاحب صرف میں نے یہ ریپبلک پہ تو میں جاتا نہیں ہوں، میں باقی چینل پہ جاتا ہوں. نہیں، کیوں نہیں جاتے؟ وجہ میں یہ پوچھ رہا ہوں، وجہ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو جاتے تھے، پہلے جاتے تھے نا. یہ ڈیبیٹ سٹائل ہے جو وہاں پہ، جو ڈیبیٹ کا سٹائل ہے وہ میری مرضی کا نہیں ہے. تو فار ایگزامپل کل میں انڈیا ٹوڈے پہ تھا، CNN نیوز 18 پہ جاتا ہوں، ٹائمز ناؤ پہ جاتا ہوں، تو بڑے اچھے سے وہاں ڈسکشن ہوتی ہے. تو آئی جوائن اور گپ مارتا ہوں. وہ اپنا موقف رکھتے ہیں، میں اپنا موقف رکھتا ہوں. تو مجھے کوئی زیادہ نہیں، بیچ میں کچھ عرصہ ٹائمز ناؤ والوں کو بھی ریٹنگ کا چکر پڑ گیا تھا، ان کے بھی کچھ اینکرز اسی فنومنا پہ جو کہ ارناب گوسوامی والا تھا اس پہ چلے گئے تھے. ادھر بھی 2-3 جگہ میری جھڑپ ہو چکی ہے. بالکل. تو وہ یہ کہ میں ان چینلز پہ جاتا ہوں جہاں پہ تھوڑی سی قدرے. اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں، پاکستانی اینکر ہیں، انہوں نے بڑے اس سے ایک ویلاگ کیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ تانا مارا ہے ہم لوگوں کو جو ادھر جا کے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جاتے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے جاتے ہیں میرے بھائی کیونکہ آپ کا میں نام اس لیے لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ اپنے ملک و قوم کو ڈیفینڈ کریں، نظریاتی سرحدوں پہ اپنا دفاع کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جی ان اینکرز کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ کو وہاں پہ کوئی نہیں جانتا. اگر آپ کو نہیں بلایا جا رہا، آپ کی بڑی خواہش، آپ تل ملا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دبئی میں ادھر آ کے بیٹھ کے بات کی جائے، تو آپ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ ان حالات میں ان کا مقابلہ کرو، تو آپ کی کیا حیثیت ہے پھر؟ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تو کیا ویکیوم خالی چھوڑ دیں؟ ایسے ہی ہے. یہ تو بات ہی بڑی غلط ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. جانا تو چاہیے. جی قمر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چاہیے ویکیوم نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کی وجہ کہ ہماری اپنی بھی کچھ شارٹ کمنگز ہیں نا، ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس انگلش چینل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ہماری شارٹ کمنگ ہے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری کیونکہ پالیسی یہ ہے کہ پاکستان میں لارجلی انڈین صحافیوں کو لیا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ اس انداز سے ڈیبیٹ کرتے ہیں جس انداز میں آپ ان کے میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ہمارے میڈیا کا یہ سٹائل نہیں ہے. ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بڑا ڈیسنٹ بات کی جاتی ہے، عزت سے بات کی جاتی ہے. جی وہاں پہ تو مہمان بلا کے قمر چیمہ صاحب پوچھتے ہیں کون ہو بھائی، تم کہاں سے ہو، یہ الفاظ تھے. اور جس اینکر کو، جاہل انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ گیسٹ بلا رہا ہے اور اس کا نام نہ پتا ہو، اس کو نہ پتا ہو کہ یہ کون ہے، تو ایسے اینکر کو آپ کیا کہو گے؟ صحیح بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کا تو بڑا سوبر، ڈیسنٹ اور بڑا اچھا انداز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ جتنی بھی حالات خراب ہوں، ہمارا میڈیا کبھی بھی اس جنگوئزم کا شکار نہیں ہوتا. ہماری ایڈیٹوریل پالیسیز، ہمارے صحافی تمام کے تمام جو ہیں بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں. بڑے فوٹ سولجر ہوں، بڑے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں، بھلے پیچھے جو بیک اینڈ پہ ہماری ٹیمز ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں. اور اس طرح جنگوئزم، وار مانگرنگ کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. اور وہ جنگیں، جہاز چلانا اور شپ چلانا اور جو دکھایا جاتا ہے ان کے ٹی وی پہ، اور وہ جو بیک گراؤنڈ پہ تصویریں ہوتی ہیں، وہ ہمارے میڈیا کا سٹائل ہی نہیں ہے. ٹریننگ یہ لیدا ہمارے میڈیا کی. تو میں سمجھتا ہوں we are different from them in every way. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. قمر چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اگر پاکستان کے اندر بیٹھ کر اپنا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں کہ بعض آ جاؤ، پاکستان کو جس طرح وہ گالیاں دے رہے ہیں، لٹرلی میں لینگویج استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، آرمی چیف کے بارے میں کچھ مغالطات بک رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ بعض آ جاؤ ورنہ ان کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا. اس دفعہ سے چائے کی پیالی نہیں ہوگی. کیا پیغام دیں گے آپ؟
دیکھیے میں نے تو بڑا واضح طور پہ کہا کہ نہ تو اس بار ہم نے چائے کی پیالی دینی ہے، نہ ہی ہم نے 2 پیس پہنا کے بھیجنا ہے. ہم نے تو اس بار ان کو وار پریزنر کے ڈریس پہنانا ہے، چائے چوئے پلانی، جوتے مارنے ہیں، جوتے مارنے ہیں. اور میں نے تو کہا کہ اس کو الٹا لٹکائیں گے. اور بات یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی فوج، فضائیہ اور تمام نیوی، سب افواج کے اندر اتنا غصہ ہے کہ وہ تو اس موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ غلطی کرے اور ان کو سبق سکھائیں. یقین کریں میں آپ کو بڑا گراؤنڈ لیول پہ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ قوم کے اندر بھی اتنا ہی جذبہ ہے اور ادارے کے اندر بھی اتنا ہی جذبہ ہے. سو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ تو مطلب انڈین حکومت اور میڈیا جتنی مرضی بیزتی اٹھا لے، ان کا فائدہ ہے. اگر یہ اس دفعہ ان کا ISS وکرانت جو ہے نا وہ پورا سبق سکھائیں گے. اس وقت جو بحر عرب میں ڈوبے گا نا، ان کا ISS وکرانت تو ڈوبے گا. پچھلی دفعہ MiG 21 کی غرق ہوا تھا، تو اب ان کا وکرانت جو ہے وہ ڈوبے گا. بہت بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، بہت بہت شکریہ حامد المشرقی صاحب. آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. میں چاہوں گا اجازت اللہ نے کے بعد.